अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं बसीत। नाज़रीन, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने आज 27 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। आज मुल्क भर में आम तातील है, यौम तकबीर मनाया जा रहा है और 28 मई जो है वो अहम कौमी दिन है, जिस दिन पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला और दुनिया का 7वां जो है वो एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान ने इस्लाम दुश्मन अनासर और अपनी रवायती हरीफ भारत का जो गरूर है वो खाक में मिलाया। आज के दिन हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी सलाम पेश करते हैं। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो तुर्किया और आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान से मुकम्मल हिमायत का ऐलान पहले भी किया था। अब एक बार फिर मुकम्मल हिमायत का इरादा किया गया है और तुर्क सदर का कहना है कि तुर्किया, पाकिस्तान, आज़रबाईजान जो हैं वो 3 मुल्क और एक कौम है। इसके साथ साथ जो है अगर बानी पीटीआई के हवाले से बात करें तो इमरान खान जो हैं वो अमेरिका से आए डॉक्टर से मिलने के लिए भी तैयार हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि आवाम को एक बड़ा झटका लगने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब रुपए की जो वसूली है उसका हदफ सामने आया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, 28 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा अहम दिन है और आज मुल्क भर में आम तातील है, यौम तकबीर मनाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को? देखिए, ये बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि एक एफ़र्ट है जो पाकिस्तानी जो कौम है इस वक्त कर रही है, और जिस जज्बे के साथ पाकिस्तानी कौम ये आज का दिन मना रही है, वो डेफिनेटली वो जज्बा एक तरह का एक यूनिक किस्म का एक मैं समझता हूँ फिनोमेना है। और मैं आज आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही नहीं मना रही, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो पूरी एक समझे कि जितनी भी आवाम थी या हुकूमत थी, उनके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्क हुआ कि जिसने एटमी धमाके किए और वो एटमी कुव्वत बना। क्योंकि आज जदीद दुनिया के अंदर अगर आप डिफेंस के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ी डेटरेंस जो है वो एटॉमिक कैपेबिलिटी है। तो पाकिस्तान ने जब वो कैपेबिलिटी हासिल की तो उसकी वजह से इस्लामी दुनिया ने भी एक सुख का सांस लिया। ख़ास तौर पर अरब ममालिक जो है, मिडल ईस्ट जो है, वहाँ पर बड़ी खुशी मनाई गई। इवन अफ्रीका के अंदर मनाई गई और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद थे उन्होंने एक खुशी का इजहार उस वक़्त किया। और आज अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर तो एक बड़े मैं समझता हूँ जामिया अंदाज के अंदर पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये खुशी जो है मनाई गई। और ख़ास तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो है एक जंग की है और उसमें कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त पूरा इंडिया जो है और ख़ास तौर पर जो मोदी सरकार है वो अपने ज़ख्म भी चाट रहे हैं, और हज़ीमत का जो उन्हें सामना करना पड़ा है उसकी वजह से अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी उन्हें मुखालफत का भी सामना है और उनको मेरा ख्याल है एक शिकस्त का भी सामना है। तो उसके अंदर मोदी जो है मैं समझता हूँ कि हिस्टेरिया सा मुझे लगता है, एक ल्यूनेंसी उनके अंदर लगती है, जिसकी वजह से वो एक पागलपन का शिकार है और उस बुखलाहट के अंदर वो अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। और अभी जो बयानात दिए हैं आज भी वज़ारत ख़ारजा ने और कल भी जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसको हरफ तनकीद का भी निशाना बनाया गया था और इन बयानात की मज़म्मत भी की गई थी। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से बातचीत की है, पानियों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि वो जो एक चौधराहट थी ख़ित्ते में, जो उसकी खाम ख्याली थी इंडिया की कि जनाब ये हम चौधरी बन गए कोई इस इलाके के, वो खाम ख्याली तो दूर हुई। और साथ आज एटॉमिक जो कुव्वत पाकिस्तान बना है उसकी हमें खुशी भी मनानी चाहिए अपनी जीत की भी और इस सलाहियत की। बुनियादी तौर पर जो जंगें होती हैं ये इससे नुकसान ही होता है, लेकिन जब लाजिम हो जाए जंग, जब आप पर जंग थोप दी जाए तो फिर आपको उसे लड़ना पड़ता है। तो फिर उसके लिए आपको असला भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, और अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर आपको मार पड़ेगी, और अगर आप ताकतवर हैं तो फिर दूसरा आपको हलाक करते हुए, दूसरा आप पर हमला करते हुए, दूसरा आपको नुकसान पहुँचाते हुए 10 दफ़ा सोचता है। ऐसा अब सब पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि भारत बार बार ये कहता रहा कि पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर ब्लफ। वो इसके तहत या उसका जो एक बयानिया था वो क्या उजागर करना चाह रहा था इस नैरेटिव को आगे लेके? देखिए, वो तो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा था ना। बेसिकली पूरी सोची समझी एक स्कीम थी और उन्हें ये गलत फहमी थी कि राफेल लेकर पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई बर्तरी हमेशा से इंडिया के ऊपर रही है, जब से इंडिया बना है, पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाई बर्तरी है वो
قابل ذکر رہی ہے اور غیر معمولی رہی ہے. تو انڈیا کو اور مودی سرکار کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ ایک تو ان کے پاس رافیل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو فضائی بیڑا آپ سمجھ لیں ان کی تعداد لگ بھگ 100 کے قریب تو ان کے پاس ہیں اور پاکستان کے پاس اس کی نسبت اتنے طیارے بھی نہیں ہیں, جنگی طیارے جو ہیں جو جنگ لڑتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اس دفعہ تو یہ نمبر جو ہے نمبر گیم میں خاصا ڈفرنس تھا پاکستان کے ساتھ. اور رافیل کے حوالے سے تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم فضائی برتری کو کم کر دیں پاکستان کی تو پھر تو ہم ان کو واقعی آگے لگا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پنڈ کا چودھری جیسے کہتے ہیں نا, اس علاقے کی جو چودراہٹ ہے, ہیجمنی ہے, وہ ہماری قائم ہو جائے گی. تو اس غلط فہمی کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ انہیں بھی پتا تھا کہ اٹامک وار نہیں ہوگی, اٹامک وار جو ہے کسی بھی صورت میں خطے کے کسی بھی ملک کو قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اٹامک وار جب ہوگی تو یہ صرف انڈیا پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا, پاکستان کی عوام ہی کو نقصان نہیں پہنچے گا, پاکستان کو ہی نقصان نہیں پہنچے گا, بلکہ پورا انڈیا جہاں تباہ ہوگا وہاں اس کے جو اثرات آئیں گے وہ خطے میں چین بھی ہو, ایران ہو, افغانستان ہو, وہ نیپال ہو, وہ سری لنکا ہو, وہ ادھر سے آگے آپ مشرق بعید میں چلے جائیں تو یہ پوری ہر طرف پھیل جائیں گے نا. تو پھر جب وہ پھیلیں گے تو پھر بہت سارے ممالک جب اس سے افیکٹ ہوں گے تو سمجھے کہ اس جنگ کے اندر تو ساری آ جائیں گے نا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ غلط فہمی جو ہے انڈیا کو تھی کہ پاکستان اس کو استعمال نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کی طرف سے بڑی واضح طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر آپ نے حملہ کیا اور ہمیں اپنی سالمیت کا خطرہ ہوا تو وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان نے اپنے آپشن جو ہیں وہ یوز کرنے تھے اور دنیا بھی اسی بات سے خائف تھی کہیں یہ آپشن یوز ہی نہ کر لیے جائیں. تو جو آپ نے دیکھا جو ڈیٹرنس تھی بنیادی طور پر وہ یہ آپ کے اٹامک جو تھی وہی ڈیٹرنس تھی جس کو پاکستان کے لیے حاصل کرنے میں 4 شخصیات بڑی اہم رہیں. اور میرا خیال ہے کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا, اس کے اندر ایک تو جنہوں نے یہ شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب, کیونکہ 1984 میں آلموسٹ آپ سمجھیں کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا نا یہ کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ 88 تک پہنچتے پہنچتے پاکستان کے پاس یہ صلاحیت آ چکی تھی. کچھ لوگ 84 کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 88. 77 میں بہرحال یہ شروع کر دی گئی تھی جب بھٹو صاحب تھے, تو 77 سے پہلے ہی یہ شروع کر دی گئی تھی جب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو لا کے بھٹو صاحب نے یہاں ان کو یہ سونپا سارا پروگرام. اور اس کے بعد ایک اہم جو پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس پروگرام کو اگلے 10-11 سال تک کنٹینیو کیا وہ تھے جنرل ضیاء الحق صاحب. اور اگر اس کے بعد ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایک خاص پیریڈ آیا, اور اس پیریڈ کے اندر بھی یہ تھا کہ بہت سارے اس کے اوپر فیصلے ہو سکتے تھے جو کہ شاید پاکستان کے دشمنوں کو سوٹ کرتے, لیکن ہوا یہ کہ غلام اسحاق خان صاحب جو تھے وہ چونکہ اس کو نگرانی کر رہے تھے اس سارے پروجیکٹ کی, تو انہوں نے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. اور ریزلٹنٹلی جب آپ انڈیا نے 1998 میں جا کے جب دھماکے کیے اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا, تو یہی ڈیٹیلز ہیں کہ غالباً جو تھے میاں نواز شریف صاحب غیر ملکی دورے پر تھے, انہیں وہاں اطلاع ملی اور انہوں نے اس پر حامی بھری یا اندیا دیا کہ جناب ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے. اور پھر ایک بہت بڑا دباؤ پاکستان کے اوپر آیا, اور ایز اے پرائم منسٹر میں نے کہا نا کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی, یہ مسلسل ایک ایفرٹ تھی جس کے اندر پاکستان کے سائنسدان, پاکستان کے وہ تمام لوگ جن کے شاید ہمیں نام بھی نہیں پتا, وہ گمنام ہیروز ہیں ہمارے سارے, جنہوں نے اس پروجیکٹ پر کام کیا اور اس کے اندر ان کی جانیں بھی گئیں, ان کو اس کے حوالے سے جسمانی اگر کوئی ضرر بھی پہنچا تو یہ اس تمام کے تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں. تو جو غیر ممالک ہیں خاص طور پر جو امریکہ اور فرانس اور باقی جو ممالک ہیں وہ تو پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کرتے رہے, باقاعدہ دھمکیاں بھی پاکستان کو ملی, اور یہ بھی کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم یہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے. لیکن بہرحال پاکستانی قوم جو ہے اس کی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ تھی اس کے ساتھ, اور آپ کو پتہ ہے کہ چاہی کے مقام پر کہ جناب یہ دھماکے کیے جائیں, کہاں دھماکے کیے جائیں, چونکہ یہ بھی ایک سوال تھا کہ پاکستان جو ہے جو ملک ہے اس کا حدود ضربہ ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں بھی اس کے دھماکے کیے گئے تو اس کا نقصان ہوگا نا, ساری بات ہے. جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس کا یا بے شک ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کریں تو بہت بڑا ایریا جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں پر تابکاری اثرات جو ہے پھیل جاتے ہیں. تو اب پاکستان کے پاس ایک آپشن تو یہ تھا کہ جناب پاکستان جو ہے یہ دھماکے سمندر میں جا کے کرتا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان نے جو آپشن کیا وہ زیر زمین کا کیا اور دنیا کو حیران کر دیا, کیونکہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں کریں گے ایٹمی دھماکے. جب انڈیا نے کیا تو آپ نے رسپانس دینا تھا, تو پھر
چاغی کے مقام پر جب یہ دھماکے کیے گئے تو اگر چاغی کی میں بات کروں تو یہ تقریباً آپ سمجھے 1984 میں جو سائنسدان تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہاں دھماکے کیے جا سکتے ہیں. تو وہ جو فیصلہ ایک دو دہائی پہلے جو کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل کیا گیا اور پھر چاغی میں ہی جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے اور یہ بڑے محفوظ ٹیسٹ کہلائے. پاکستان نے جو کیے بڑے محفوظ ٹیسٹ کہلائے اور 6 دھماکے کیے, پہلے 5 کیے پھر ایک کر کے انڈیا کے یعنی اس کو آؤٹ نمبر کر دیا اس کے دھماکوں کے نمبر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو. ایسا سب ایٹم بم بننے کی شروعات سے لے کے ایٹم بم بننے تک کے مراحل میں ابھی آپ نے بھی کہا کہ بہت سے ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کے نام تک ہمیں معلوم نہیں ہے. ایٹم بم یا ان دھماکوں کا جو کریڈٹ ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ پی ایم ایل این کریڈٹ لیتی ہے اور وہ کہتی بھی ہے کہ اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گمنام ہیروز جن کا ذکر نہیں ہے, کہیں نام نہیں ملتا, کریڈٹ ٹو آل آف دیم؟ دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں بہت طرف جو ہیں آپ کو پتہ ہے شہادتیں بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان کی اگر بات کروں تو ابھی جو انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ابھی جنگ ہوئی ہے تو انٹرنلی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں کیا کیا نقصان ہوا. اس طرح 65 کی وار دیکھ لیں, 5-6 ہزار پاکستانی جو تھے اس میں پاکستان کے لوگ بھی شہید ہوئے. لیکن جب کریڈٹ کی بات آتی ہے, جب پاکستان جنگ جیت جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نام تو اسی کا ہوتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے پورا محکمے کو اس کی کریڈٹ جاتا ہے, پوری افواج کو جاتا ہے. لیکن آپ نے کسی کو تو اس کو دینا ہوتا ہے نا. مثلا پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تو ٹیم تو باقی ساری بھی تھی, اس کے اندر کچھ لوگوں نے بہت اچھے سکور کیے, کچھ لوگوں نے بہت اچھی بالنگ کی. اس میں آپ کو پتہ ہے وسیم اکرم کا ایک بہت بڑا کردار ہے, اس میں عمران خان صاحب کا بھی بہت اچھا کردار رہا ایز اے پلیئر. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے بالنگ تھی یا بیٹنگ تھی کئی جگہ پر انہوں نے اس 92 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے اندر ایک اہم رول پلے کیا. اس میں میاں داد کا بڑا اچھا رول تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے یا ان دی اینڈ اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ پھر عمران خان صاحب پہ وہ جاتا ہے کیونکہ وہ کپتان تھے. تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ, اور خاص طور پر جو پولیٹیکل ٹیم آپ کی لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو عسکری جو قیادت ہوتی ہے اس کا نام آتا ہے کہ جناب یہ وار جو تھی لڑی گئی. اگر کارگل کی وار لڑی گئی تو اس میں مشرف صاحب کا نام آئے گا. 65 کی وار کی بات کریں گے تو جنرل ایوب صاحب کا نام آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جب اب فرض کیا کینسر ہاسپٹل جو بنانے کی بات ہے تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے, بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ ہے, لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے. ساری بات ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو پھر کریڈٹ بھی اس کو ملتا ہے. تو ابھی اگر میں ایٹامک بم کی بات کروں تو اس میں بہت سارے گمنام آپ کے جو ہیں لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ایفرٹس کی, اور وہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, بہت بڑا نمبر ہے. اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں, ڈاکٹر سور مبارک ہیں اور بہت سارے اس میں سائنسدان تھے, پوری ایک ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی. تو کریڈٹ جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں آج بھی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ ایٹامک بم جو ہے اس کا پروجیکٹ شروع کیا تھا. وہ پوری ترتیب سے ہے, لوگوں کو پتہ ہے کس نے کیا کیا تھا. بھٹو صاحب کا نام آج آیا نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب صحیح دنیا سے گئے ہوئے اور ان کو جس طرح پھانسی لگائی گئی, لیکن جب ایٹم بم کی بات آئے گی تو ان کو وہ کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا, اس کریڈٹ کو وہ انہی کو جائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے شروع کیا وہ 2 لوگ تھے, ٹھیک ہے, جو مین تھے. ایک بھٹو صاحب جنہوں نے فیصلہ, کیونکہ لیڈر فیصلہ کرتے ہیں نا, لیڈر کا ایک رول ہوتا ہے جو آگے لیڈر ہوتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے بکریوں کو دیکھا ہے تو ایک چرواہا ہوتا ہے جو لے کے سب کو چلتا ہے. تو بعض اوقات قومیں جو ہوتی ہیں بغیر لیڈر کے بھیڑ بکریاں بن جاتی ہیں, اور وہی اگر اچھا اور مضبوط لیڈر آ جائے تو وہی شیر اور چیتے بن جاتے ہیں اور سمجھے کہ طاقتور ایک گروہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو یہ پاکستان نہیں بن سکتا تھا. ان کی ولولہ انگیز قیادت ہی تھی, ورنہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 15-20 لاکھ جو لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں. کریڈٹ تو ان کا بھی تھا جو شہید ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے نام بھی شاید آپ اور میں نہیں جانتے, اس وقت بھی شاید لوگ نہیں جانتے تھے اتنی بڑی تعداد میں. لیکن ایک ایفرٹ جو کی گئی اس کا جب پاکستان بنا تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کو کریڈٹ ملا. کچھ لوگوں جو ان کے ساتھ تھے ان کی ٹیم کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. تو کریڈٹ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں, اب اگر آپ کریں کہ آپ کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے اس کے درمیان میں اور آپ اس کے کریڈٹ کو اٹھا کے کسی اور کو دینے کی کوشش کریں اور اس کے مس کر دیں, تو میرا خیال ہے یہ آپ کا پھر یہ عمل میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کرتا ہے وہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. جس نے کیا ہے سب سے بڑا اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو اصل ایشو تھا وہ تھا دنیا کا ایک بہت بڑا پریشر تھا ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں پریشر کیا چیز ہوتی ہے. پریشر یہ چیز ہوتی ہے کہ صرف امریکہ کے پریشر کی وجہ سے ہم آج تک اپنی جو پائپ لائن ہے گیس کی وہ ایران سے نہیں لے سکے. جب کبھی بات آتی ہے جی امریکہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کی لیڈرشپ ایسا سب پریشر تو اس وقت بھی تھا جب آپ ایٹمی قوت بنانے میں نے وہی کہا نا
کہ ایک پائپ لائن کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ آپ کی کنزیکٹو گورنمنٹس اس پریشر کو برداشت نہیں کر پا رہی، لیکن ایک جگہ پر وہی لوگ جو گیس پائپ لائن کا جو پریشر ہے اس کے اوپر تو نہیں وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو پا رہے، لیکن اٹامک بم کے اوپر جہاں پر انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، وہاں وہی لیڈرشپ کھڑی ہو گئی اور لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا. ایک اعصابی جنگ بھی تھی، ایک دباؤ بھی تھا، لالچ بھی تھی اور دھمکیاں بھی تھی. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کو اگر آپ یاد ہوگا تو بھٹو صاحب کے ساتھ جو بعد میں ہوا میرا خیال ہے جب وہ ایٹم بم بنانے نکلے تو انہیں اس وقت کہنا پڑا کہ ہم گھاس کھا لیں گے جب انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں. تو پھر ایک وقت آیا کہ وہ پنڈی کے راجہ بازار میں نکلے باہر، انہوں نے انڈیا جو امریکہ کے صدر کو وائٹ ایلیفنٹ کہا اور انہوں نے یہ کہا بھٹو صاحب کو کہ ہم تمہاری جو ہے نا تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ تمہارے ساتھ ہم نے کیا کیا. ایسے سب جب قوم متحد ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرح کے چیلنجز سے نمٹ لیتے ہیں، چونکہ ابھی بھی اب یہی ہے کہ بھارت کی اگر وہ دھمکیاں ہیں یا گیدڑ بپکیاں ہیں ہم اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ قوم اس وقت متحد ہے اور یک زبان ہے، وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں ایک تو قوم متحد ہے اس معاملے کے اندر اور اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. اور فوج پاکستان نے بھی ایک بہت بڑا، دیکھیں نا یہ ایک اعصاب کی جنگ تھی جو ہم نے جیت لی. ایک تو جنگ ہے جو آپ فزیکل لڑے تھے، اس کے ساتھ ایک اعصاب کی بھی جنگ ہوتی ہے. پھر جو ریزلٹس آتے ہیں وہ آپ کی دھاک بٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں دھاک بٹھانا. تو دنیا میں پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی تو اس کے پیچھے آپ کی لیڈرشپ کے وہ اعصاب تھے اور پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ کی پوری قوم کا جو ری ایکشن تھا وہ سب مل کے وہ نتائج نکلے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. آج پوری دنیا میں انڈیا کی نہ صرف عظیمت اسے اٹھانا پڑی بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ایک سٹیچر تھا دنیا کے اندر، ایک وہ چدراہٹ والا سٹیچر دنیا مان رہی تھی اس واقعے سے پہلے وہ ایک دم زمین بوس ہو گیا. اور اس وقت پاکستان کی دھاک ہاتھ طرف بیٹھ گئی ہے. پاکستان کی آرمی کی تعریفیں پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اب دیکھیں اب جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، جیسے ہم بھٹو صاحب کو نہیں بھولے، ٹھیک ہے، ہم لاکھ چاہے مشرف صاحب نے ایک میں سمجھتا ہے گھنونا سلوک کیا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے ساتھ، وہ قوم کے ہیرو ہیں، محسن پاکستان ہیں، ان کو جو عزت ملنی چاہیے تھی شاید ان کی اس وقت کی پاپولیرٹی سے گھبرا کر اور امریکہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ سب کچھ کیا گیا. بہرحال وہ وقت گزر گیا لیکن آج بھی قوم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کو نہیں بھولی، بھٹو صاحب کو نہیں بھولی، اگرچہ کہ ان کو پھانسی لگا دی گئی. لیکن جب ایٹم بم کی بات آئے گی تو ہم یہ ذکر کریں گے جو انہوں نے وہ شروع کیا. کوئی بھی آج بیٹھ کے وہ سارا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کے کھاتے میں نہیں ڈال رہا. میاں نواز شریف صاحب کے کھاتے میں وہی ہے جو انہوں نے کیا. انہوں نے اس وقت اعصاب شکن ماحول کے اندر فیصلہ کر کے جو دھماکے اس وقت کیے جس میں ڈرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو پتھر کے دور میں بھی بھیج دیا جائے گا اور پھر اگر آپ یہ کر دیں گے تو کیا ایٹم بم کھا کے زندگی گزار لیں گے، آپ کو معاشی طور پر آپ کو دنیا تنگ کر دی جائے گی، دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، آپ کو دنیا بھر میں پابندیاں لگ جائیں گی، بہت ساری ایسی باتیں تھیں. لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت ایک اسٹیڈ فاسٹنس کا ایک مظاہرہ کیا، ایک ورو کا مظاہرہ کیا، ایک زیلس قسم کی انہوں نے ایک اپنی ایک پرسنالٹی سامنے لا کے دکھائی. اور وہ جو فیصلہ تھا، اگرچہ اگر بعد میں دیکھیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اتارا گیا تو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو اس کے پیچھے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہی ایلیمنٹس اس میں بھی شامل ہوئے تھے. تو بہرحال میاں نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بھی جو سلوک بعد میں ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو بہرحال پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے، وہ بھی افسوسناک ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے. ایسے سب آج جب بھارت نے جو خود ساختہ ایک واقعہ کو جواز بنا کے حملہ کیا تو اس حملے کے بعد اب آپ کی جو ایٹم بم کی ڈیٹینرز کی جو اہمیت ہے اس کا احساس اب زیادہ ہونے لگا یا یہ برابر ہی تھا، پہلے بھی تھا؟ دیکھیں وہ تو تھا، پہلے بھی تھا، لیکن آپ سمجھے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ بیسیکلی اٹامک تو نہیں ہوئی نا، بنیادی طور پر یہ ہوئی ہے آپ کی روایتی جنگ. ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل وار آپ کی ہوئی ہے. ٹریڈیشنل وار کے اندر انڈیا نے بھی کوشش نہیں کی اور میرا خیال ہے پاکستان نے بھی کوشش نہیں کی کہ جو ایٹمی جو ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو کیا جائے، کیونکہ اگر ایک طرف سے بھی یہ کر دیا جاتا تو اس کے بعد آپ سمجھیں ایٹمی وار شروع ہو جانی. بہرحال وہ جو ٹریڈیشنل وار ہے آپ کی، جو آپ کی روایتی جنگ ہے، وہ بھی آج جیت ہار اس کے اندر بھی بڑی اہم ہوتی ہے. اور خاص طور پر پاکستان نے اس تک جانے کی موقع ہی نہیں آیا. بہرحال اگر اٹامک پے لوڈ اس کے اوپر نہ رکھا جائے تو باقی تو سارے میزائل بھی چلے ہیں، جہاز بھی چلے ہیں اور باقی تو سارا کچھ ویسے ہی چلا ہے. صحیح، روایتی جنگ جو ہے اس میں بھی ہار اور جیت بڑی ضروری ہوتی ہے. یہیں سے آغاز کریں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. کئی گنا بڑا بھی ہے and has a nuclear power and Pakistan also has a nuclear power, but at the same time we have problems border both sides, eastern and western. So اس صورتحال میں جو ہمارا انٹیگریٹڈ ڈیفنس آؤٹ لک ہے وہ کیا ہوگا؟
دیکھیں اس وقت تو ہم بہت مضبوط ہو کے سامنے، ہمیں نے تو یہ بتایا ہے کہ ہم سے کئی گنا بڑا آپ سمجھے رقبے کے لحاظ سے بھی، اس کے علاوہ ڈیفنس کے لحاظ سے بھی، اسلحے کے لحاظ سے بھی. دنیا میں آپ کو پتہ ہے بھارت جو ہے اسلحے کے اوپر ان ممالک میں سر فہرست ہے، نمبر 1 نمبر 2 ہے جو دنیا سے اسلحہ خریدتے ہیں. وہ کس کے لیے خریدتے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیے خریدتے ہیں نا، اور کس کے لیے انہوں نے خریدنا ہے؟ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر میں تو بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ مودی ایک ایسا پاگل پن کا شکار، بنیاد پرست، ہندوتوا کا شکار وہ شخص ہے جو باقاعدہ اسلحے کی پوجا کیا کرتا ہے. اس کی آپ دیکھیں، اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، پکچرز مل جائیں گی کہ باقاعدہ طور پر وہ کیا کرتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں جو ان کی زبان میں کہتے ہیں. وہ باقاعدہ اس کی آرتی اتارا کرتا تھا. جب میں نے وہ پکچر دیکھی تو میں نے کہا یہ بیسکلی یہ اسلحہ کہاں پہ استعمال ہے نا، وہ ہمارے خلاف ہی یوز ہے نا، جو ہوا ابھی زبان. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن پاکستان نے جہاں اس کو تنہا ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں شکست دی، کیونکہ لڑے تو ہمارے لوگ ہی ہیں نا سارے، اسلحہ تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد یعنی ایک تو پری وار ہے، ایک پوسٹ وار ہے. پوسٹ وار کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بہت اسٹرینتھن کیا. اسٹرینتھن یہ کیا ہے کہ ایران جو ہے، جو ہاں انڈیا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ بھی پاکستان کے خلاف نہیں کھڑا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں ایران نے پاکستان کے سٹانس کو اپریشیٹ کیا ہے، پاکستان کو ایز اے ملک بڑی اپریشیشن کیا ہے، خامنہئی صاحب نے کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر پاکستان کا سٹینڈ بہت اچھا ہے، اور پاکستان نے ان کے نیوکلیئر جو ہے ایفرٹ جو وہ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کی سپورٹ کی بات کیا کہ ہم اس کو بیک اپ کریں گے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے. اگر میں بات کروں سفارتی سطح کے اوپر بھی، تو ایران کے ساتھ، اس سے آگے آپ چلے جائیں تو ترکی کے ساتھ آذربائیجان. تو یہ تو سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں، اب ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم اگر رائٹ پہ لڑ رہے ہیں اور ہمارے حالات خراب ہیں تو ہمارے لیفٹ پہ بھی حالات خراب ہیں. سب سے پہلے جو پوسٹ وار کے بعد جو پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے یا پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ کم از کم اپنے بارڈرز کو محفوظ بنایا جائے. تو بارڈرز میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کو بہتری کی طرف لے جانا. دنیا نے پاکستان کی طاقت کو دیکھ لیا کہ یہ اکیلا بھی لڑ سکتا ہے. تو دیکھیں پاکستان ایک ایسا پہلوان ہے جس نے فری اسٹائل ریسلنگ جیت لی ہے. تو جو فری اسٹائل، اور باقاعدہ اس کو اٹھا کے ککیں مار کے نا کک آؤٹ کیا ہے باقاعدہ طور پر، اسے رنگ سے باہر انڈیا کو پھینکا ہے. اب وہ تلملا رہا ہے، کہتا ہے جی میں رنگ میں آ جاؤں گا، میں دوبارہ سے کروں گا. وہ جب آئے گا تب کی بات ہے. لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سے پاکستان پر کوئی حالات خراب ہو سکتے تھے، ایک تو ترکی کے ساتھ آنے سے آذربائیجان، ایک پورا ایک بلاک آپ کو بنتا نظر آتا ہے. ایک آذربائیجان آ گیا، ادھر سے آپ کے چین آ گیا، انڈیا افغانستان جو ہے، آج ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں بڑی واضح آ گئی کہ جو خوارج ہیں وہ انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ خوارج جو ہے وہ افغانستان سے باہر کسی پر حملہ نہیں کر سکتے. اور جو فیصلہ کرنا ہے، اگر کوئی جہاد کیا جانا ہے تو جہاد جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی تو تب ٹھیک ہوگا. اگر یہ خود سے کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ اسلام کے منافی ہوگا. تو ایک بہت سیدھی سٹیٹمنٹ جو ہے افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے خوارج کے خلاف بھی آئی ہے، جو پاکستان میں آ کے تباہی اور بربادی پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یعنی کہہ بھی رہے ہیں. تو پاکستان نے نہ صرف اپنے ویسٹرن بارڈر کو سیکیور کیا ہے، اور اس ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے تو پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہ جو پیسہ انویسٹ کر رہی ہے افغانستان کے اندر، تو وہاں سے جو خوارج آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں آپ سے پہلے بھی آپ نے کہا جی کہ یہ بارڈر کیوں نہیں سیکیور ہوتا، میں نے کہا جی جب تک افغان گورنمنٹ وہاں سے نہیں روکے گی، ایک بہت بڑا بارڈر ہے، وہ تو آ رہے ہیں. اب مجھے جو نئی ڈیولپمنٹ اس میں نظر آئی ہے، چائنا نے جب اس کے اندر آ کے رول پلے کیا ہے، آربیٹریشن کرائی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ افغانستان کی طرف سے نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی کہ افغان گورنمنٹ کا جو رویہ ہے یا افغان گورنمنٹ کے اقدامات پرو پاکستان اس وقت نظر آ رہے ہیں. یہ پرو پاکستان نہیں بھی ہیں تو ایسے اقدامات. سر یہ جو ابھی افغان گورنمنٹ کا رویہ دیکھ رہے ہیں، یہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد ہے یا اس میں پہلے یہ نارمل ہونا شروع ہوا تھا؟ سب سے پہلے کہ اگر وہاں سے سختی ہوگی تو پھر بارڈر تو چونکہ سیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہاں سے سختی ہوگی تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اب بہت سارے پلیئرز آ گئے. اب افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ انڈیا کا کیا حال ہوا ہے. اچھا، تو کوئی کسی کی آگ میں نہیں کودتا، اور بیسیکلی یہ پیسہ جو تھا وہ انڈینز کا وہاں جا رہا تھا. بہت ساری کالیں پکڑی گئی ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی لوگ کرتے ہیں افغانستان سے آ رہے تھے. ایٹ لیسٹ یہ ہوا ہے کہ افغان گورنمنٹ نے خود کو خوارج سے ڈسٹنس کیا، جو پہلے نہیں وہ کر رہی تھی. ہم کہتے تھے جا کر، یہ انڈیا پاکستان کی وار سے پہلے ہم جا کے ان کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہو رہا تھا.
اور اب یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ انہوں نے جہاد، جو لوگ وہاں سے پاکستان کے اندر جہاد کرنے کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، وہ افغان گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو مذہبی نقطہ نظر ہے وہ یہ کہا ہے کہ اگر جہاد کرنا ہوگا تو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، سرکار فیصلہ کرے گی. یہ اس طرح سپلنٹر گروپ بنا کر جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے. اچھا. تو جہاد کے نام پر جو لوگوں کو گمراہ کر کے خود کش بمبار تیار کر رہے تھے، یہ ان کے لیے پیغام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو ہمیں افغانستان میں نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایران کے ساتھ دیکھ لیا، تعلقات بہت سٹرونگ ہوئے. شہباز شریف صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو دورہ ہے ایران کا بہت سکسیسفل دورہ تھا. دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سٹرونگ تعلقات کا اظہار کیا. اس کے بعد آج پاکستان نے خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے آپ کی جو وزارت خارجہ ہے بڑا سخت قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. اس ظلم و ستم کو جو کہ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اسے کنڈیم کیا گیا ہے. حق کے جو خود ارادیت ہے فلسطینی عوام کی اس کو مانا گیا. پاکستان اس طرح پہلے پچھلے کافی عرصے سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھی لیکن اس کے اندر اتنی شدت نظر نہیں آتی تھی جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک تو ایران کو کہا گیا ہے، پھر باقاعدہ اسرائیل کے خلاف پاکستان کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ اب پاکستان کے اندر تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو ٹیک آن کیا جائے. اسرائیل کو بھی اس کو بھی بتایا جائے کہ اگر اس کے ڈرونز پاکستان کے اندر آ کر یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر اس کو بھی ذرا ٹف ٹائم دیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کو بھی پاکستان اب گھورنا شروع ہو گیا. اچھا ایسا صاحب، اگر ملکی سیاست کی طرف آئیں تو عمران خان جو ہے وہ امریکہ سے آئے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے تیار ہیں. کتنی صداقت ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ دیکھیں میں نے تو کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا یہ وہی گروپ ہے جو پہلے بھی آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. اس میں ایک شخص ہیں، ان کے بزنس مین ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر دوست ہیں. یہ پہلے بھی آیا تھا. انہوں نے یہاں پر آ کر جو پاکستان کے جو اہم حلقے ہیں وہاں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کو یہ یقین دلایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ معاملات جو ہے طے کر سکتے ہیں، ہمیں موقع دیں. اور وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے. اچھا وہ انہی ملاقاتوں کے دوران کچھ یقین دہانیاں عمران خان صاحب نے ان سے کروائیں، لیکن وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور جو ایک پورا ایک انہوں نے ان کا جو ہے سوشل میڈیا کے جو کیا میں ان کو کہوں، بہرحال انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ہے نا اس ساری ایفرٹ کا ایسی تیسی پھیر دی اور پھر عمران خان صاحب نے ان کی سپورٹ کی، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں اور یہ ناکام ہو کر یہ گروپ چلا گیا. اس گروپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو، یہ ان کے ہمدرد گروپ ہیں عمران خان صاحب کو، اور یہ ان کو سمجھاتے رہے کہ تصادم کی سیاست آپ کو نقصان پہنچا دے گی، آپ ایسا نہ کریں. اور یہ شروع سے کہہ رہے تھے جب ابھی یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن عمران خان صاحب ان کی ان باتوں کو درخور اتنا نہیں سمجھ رہے تھے اور پھر انہوں نے اس پہ نہ تو توجہ دی اور اپنا یہی جو تصادم کی سیاست تھی اسے لے کے چلتے رہے. اور جب نتائج نکلے تو اب جا کے آپ جیل کے اندر، اور خود کل آپ یہ دیکھ لیں کہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ اب اور کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں منت سماجت کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، ہم کوئی ریکانسیلیشن نہیں کریں گے، جو بات ہے این آر او نہیں لیں گے. تو کل تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا نا این آر او کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بیٹھیں جو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے کریں. این آر او گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو کھل کے کہا جی وہ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے تو بتائیں آپ نے، ہم بھی گیو کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ تو یعنی این آر او جس کو آج تک پی ٹی آئی تصادم کی سیاست کرتے ہوئے انکار کرتی رہی اور اس کا الزام لگاتی رہی نواز لیگ پر، آج وہ کھل کے خود کہہ رہے ہیں، منت سماجت بھی کر رہے ہیں، این آر او کی بات بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ گروپ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گروپ جو ہے اس کے بارے میں وہی گروپ ہے کہ جناب دوبارہ سے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں اہم حلقوں سے مل بھی رہے ہیں. اچھا یہ جو ایفرٹ ہے جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سے دوبارہ آ گیا ہے، یہ کوئی ایفرٹ نتیجہ خیز آپ کو لگتی ہے ہوگی؟ دیکھیں پہلے بھی ایفرٹ ہوئی ہے اور اس وقت بھی یہ جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جس سیاست میں بہت آگے جا چکے ہیں اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ کمبل کو میں چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. آپ نے تصادم کی سیاست کا جو بیانیہ بنایا ہے، اچھا ایک طرف آپ تصادم کی بات کرتے ہیں، ساری اپنی پی ٹی آئی کا ایک ذہن اس طرف بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ جب این آر او کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے لوگوں کو پھر مطمئن کیسے کروں گا. جب آپ سارا کچھ کہہ کے پھر انہی کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، پھر جا کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرتے ہیں. پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، میر جعفر میر صادق سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر انہی کے پاؤں پڑتے ہیں جا کر اور کہتے ہیں کہ این آر او کر لو. تو پھر ظاہری بات ہے جو آپ کے پیچھے فالوور ہے، آپ مجھے بتائیں نا ڈی چوک میں کتنے لوگ جو ہیں، جو کلیم میں مان بھی لوں کہ جس وہاں ان کے پی ٹی آئی کے کچھ ورکر جو ہیں، کارکن جو تھے، ان کی ہلاکتیں ہوئیں تو انہوں نے کس لیے جانیں دی تھی؟
اگر آپ کا بیانیہ یہی تھا تو انہوں نے تو اس پہ جانیں دے دیں. اب آپ اسی بیانیے کے خلاف خود شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی وہ گروپ ملے گا جا کے جیل میں, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے. لیکن مجھے ابھی تک امید نہیں ہے اچھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, کیونکہ خان صاحب جو ہے نا یہ اپنا منہ بند نہیں کر سکتے رکھ سکتے, جو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے. یہ باہر آئیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے, کیونکہ انہوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ تصادم کی سیاست میں ہی ان کی پاپولیرٹی ہے. صحیح. وہ اس پاپولیرٹی سے ریورس نہیں ہونا چاہ رہے. لیکن اب حقائق یہ بتاتے ہیں کہ وہ تصادم کرتے 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 آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج علیمہ منت سماجت پہ آ گئے ہیں. ایسے صاحب عوام کو ایک بڑا دھچکا لگنے کا بھی امکان ہے. پیٹرولیم لیوی سے جو ہے وہ 1311 ارب روپے کی جو وصولی ہے اس کا ہدف دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا انجیکشن لگنے کو جا رہا ہے پاکستانی عوام کو. حکومت کے سارے اقدامات ایک طرف, لیکن یہ جو مہنگائی کا ایک جن باہر آئے گا نا, یہ پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوا دے. اچھا. اور یہ سارا بوجھ آپ کا جو امیر طبقہ ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کے بیوروکریٹس ہیں, یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں عوام کی طرف. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کو یہ اپنی تنہائیں اسی طرح رکھیں گے, اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز اسی طرح رکھیں گے. آئی ایم ایف نے آ کر کیا کبھی کہا ہے کہ یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز نے آپ کی تنخواہیں کئی گنا زیادہ بڑھا لی, آپ کے بیوروکریٹس نے بنا لی, گاڑیاں خرید لی, کیا اس کو ریورس کرنے کا کبھی کہا ہے؟ نہیں. وہ جب ان کو کہتا ہے کہ آپ اس طرح آسٹیرٹی کمپین کریں تو یہ سارا عوام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا بھی دیا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ڈیفنس کے اوپر ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے, تو ہمیں یہاں پر بھی ایک یعنی یونٹی کریٹ کرنی پڑے گی, یعنی عوام بھگتے بھی. اور ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ظالمانہ رویہ ہے. اور اگر یہ اس طرح ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر, یہ تو مجھے لگ رہا ہے آئی ایم ایف کا ہی بجٹ ہے اور شاید وہ فگرز ہوتے ہیں, بس یہ کرتے ہیں, اس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں. عام آدمی کا صرف یہی ہے کہ اس نے جو پہلے پیسے دے رہا تھا اب اس سے زیادہ اس نے دینے ہیں. اچھا ایسے صاحب, ابھی بجٹ آنے سے پہلے ہی جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے کہ بجٹ میں فلاں فلاں مہنگائی ہوگی, یہ چیز مہنگی ہوگی, عوام کی پہلے ہی ذہن نشین کروا دیا جاتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. میرا خیال ہے عوام تو پہلے سے تیار ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بجٹ تو رہتا نہیں ہے سال کا تخمینہ آپ کا کیا ہوگا آمدن اور آپ کیسے لگائیں گے. اس میں کتنے منی بجٹ آ جاتے ہیں. اور جب آپ کو ہر چوتھے دن آپ کو پتہ چلے جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ جناب بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی, یونٹ بڑھ گیا, تو یہ سمجھے منی بجٹس کا ہی ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ ایک نہیں آتا, آپ سمجھے درجنوں منی بجٹس آتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کوئی بجٹ کے اندر کوئی خاص دلچسپی پاکستانی عوام کو نہیں رہی. یہ سارا فگر ورک ہے جو آپ کی بیوروکریسی, آپ کی گورنمنٹ کھیلتی ہے. نتیجہ بس ایک ہے, سب کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھائی اگر پہلے ہم ٹیکسز دیتے تھے, جیسے ابھی آپ نے بات کی, یہ کوئی 1174 یعنی لیوی دیکھیں نا آپ 1 ٹریلین روپوں سے زیادہ صرف آپ پیٹرول کے اوپر سے نکال لیتے ہیں. 1311 اس وقت 1300 پہ چلے گئے. یعنی صرف پیٹرول کے اوپر آپ جو ہیں پاکستانی عوام کی جیبوں سے 1 کھرب روپے سے اوپر پیسے نکال لیتے ہیں. کتنے ظالم قسم کی یہ حکومت ہے, کتنے ظالم قسم کے یہ اقدامات ہیں جو پاکستانی عوام, میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ذکر ہے. بس یہ آپ بجٹ صرف سنتے ہیں, اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے بیوروکریسی بس یہ بناتی ہے کہ اس نے کیسے شو کرنا ہے کہ جی ریونیو کہاں سے آئے گا. اچھا, اس میں میرا خیال ہے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بہت ساری, کیونکہ انہوں نے وہ بجٹ اس طرح بناتے ہیں کہ جو یہ نہیں بھی کر سکتے نا کہ جی ادھر سے ریونیو آئے گا, وہ ریونیو نہیں آتا, ٹیکس کلیکشن اتنی نہیں ہوتی, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ بنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست بجٹ بنا لیا ہے اور ہمارا یہ نقصان میں نہیں جائے گا ہمارا, جو سمجھے. تو اب وہ ہوتا ایسے نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ پھر کیا کرتے ہیں, ٹیکسز لگاتے ہیں, اسی طرح کی چیزیں کر کر کے سارا سال عوام کی جان نکال لیتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کیا عوام سے انہوں نے کرنا ہے, عوام کی بجٹ کے بعد جو منی بجٹ ہے یہ عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہی ہے. اور میرا خیال ہے بجٹ اس وقت تو ظالمانہ ہوگا نا, باقی تو چھوڑ دینا, اسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بجٹ نارمل ہوگا, یہ ظالمانہ بجٹ ہوگا جو اس سال آئے گا. اس کے بعد اس کے سمجھے کہ جو تازیانے اور برسائے جائیں گے وہ منی بجٹس کی صورت میں آئیں گے. بالکل, عوام پہلے بجٹ کو فیس کرے گی, پھر اس کے بعد جو منی بجٹ کو بھی فیس کرے گی. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.